नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमें फिर ये फ़ज़ल दिया, ये वक्त दिया, ये मौका दिया कि हम उसकी हुज़ूर में आ सकें और हम आपके सामने ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम को ईमान के सफ़र के प्रोग्राम में हम आपके साथ क़यामत और ज़िंदगी और इससे ताल्लुक़ रखने वाली वो सारी बातें जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हैं, आपके साथ आज हम मिल के उस पर बातचीत कर सकें। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पास्टर सुभाष गिल। पास्टर सुभाष गिल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और आप थोड़ा सा बताइएगा मुझे, आप कैसा आप महसूस कर रहे हैं? पिछले दिनों आप कुछ सेहत आपकी इतनी अच्छी नहीं थी और फिर खुदा का शुक्र है कि आप अब मुझे बड़े शाश प्रशाश लग रहे हैं। और 2 वीक्स पहले आप बैंकॉक और फिर इंडिया का भी करके सफ़र आए हैं जी, मिनिस्ट्री करके आए हैं। तो का इंडिया अपने ताल्लुक़ से थोड़ा सा बताइए, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने अपने पैरों के नीचे संभाल के रखा है। खुदा ज़ुल जलाल जो हैं वो वादा है उनका कि कभी भी मैं ना तो नीचे रहने दूँगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना, मैं तुझे सरफराज करूँगा। तो सरफराजी जो है वो सेहत में भी आती है, हर तरह से सरफराज करता है खुदा। तो खुदावंद ने मुझे सेहत अता की और मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद का। तमाम अपने बहनों भाइयों के तमाम उनकी दुआओं का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने दुआओं में याद रखा, और खुदा ने सबकी दुआओं का ये उसका असर है कि इतनी जल्दी मैं खड़ा होकर खुदावंद की खिदमत फिर से कर आया हूँ। आमीन। ये यकीनन खुदावंद का रहम और उसका फ़ज़ल है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और इस सारी बात के लिए कि खुदा ने आपको फिर से मैं देख रहा था जब आप थाईलैंड में थे तो कुछ वो वहाँ से प्रोग्राम फेसबुक पे भी शेयर किए जा रहे थे लाइव। और खुदा का शुक्र है कि आप बड़े अच्छे तरीके से फिर से खुदावंद की परस्तिश करते रहे वहाँ पे। जी, खुदावंद का शुक्र हो। आज हम बात करेंगे नाज़रीन, ख़ास तौर पे ये दिन जो हैं ये ईद क़यामतुल मसीह, यानी कि वो दिन, ये वो सफ़र है जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि मसीह यस्सु के लिए नहायत ही वो अज़ियत और कर्ब का सफ़र था जब वो मसलूबियत की तरफ, उस कलवरी के पहाड़ की तरफ लेके जाए जा रहे थे। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस बात को देखा कि कैसे ये मसीह के ताल्लुक़ से जो अंबिया ने कहा था, जो तौरेत में लिखा गया था, जो ज़बूरों में लिखा गया था, कैसे ये खुदा का कलाम था कि यस्सु मसीह आएंगे और वो मेरे और आपकी खातिर और कुल आलम की खातिर, वहाँ पे कलाम में लिखा था कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हम देखेंगे कि ये क़यामत क्या है। असल में इस क़यामत को लोग बड़ा गलत भी समझते हैं। इसका मतलब, असल मतलब जो क़यामत लफ्ज़ का है वो है मुर्दों में से जी उठना, ज़िंदा हो जाना। और ये क़यामत का जो है मतलब है। और भाई पास्टर सुभाष, आप इसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा बयान कीजिए। जी, क़यामत जो जैसे आपने फरमाया अभी कि इसका मतलब यही है कि मुर्दों में से जी उठना। लेकिन जब हम इसको बाइबल में से पढ़ते हैं तो यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25 और 26 आयत में जब हम देखते हैं तो पीछे 21वें आयत से वहाँ पर मार्था जो है, मार्था और मरियम मगदलीनी जो 2 बहनें थीं, उनका एक भाई था लाजरस, वो मर चुका था और उसको 4 दिन के बाद उन्होंने कब्र में रखा है। तो मार्था को पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह आ गए हैं, और जब पता चलता है तो वो कहती है कि खुदावंद अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता। तो पहली बात उसने कही कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि अब भी
فکر مت کر، تیرا بھائی پھر زندہ ہو جائے گا۔ آمین۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ قیامت کے روز میرا بھائی پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، I am the resurrection and I am the life۔ اور انہوں نے یہ بھی ایک جگہ کہا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ ہم اس کے اوپر بعد میں ٹچ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اس کو تھوڑا سا آپ پہلے بات اپنی مکمل کر لیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ I am the resurrection and I am the life، میں قیامت اور زندگی میں ہوں، اور جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ سو یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ریزریکشن میں ہوں، زندگی میں ہوں۔ اور جب یوحنا 14 باب میں بھی ہم اس کی 6 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر بھی ایک کوٹیشن خداوند یسوع مسیح کے منہ کی اپنی باتیں ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو ریزریکشن جو ہے قیامت کا، جو اس کے جو ہیبرو میں اور یونانی کے 2 لفظ جو ہیں، وہ یونانی میں انستسیس اس کو کہتے ہیں، اور انستسیس کا مطلب ہے کہ ٹو رائز اپ، اٹھنا، نیند سے جاگنا یا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اور ہیبرو کا جو ایک لفظ جو یوز کیا گیا ہے وہ ہے تکیہ۔ تکیہ کا مطلب، جو اس کا جو روٹ ورڈ ہے جو اپنا ہیبرو کا، وہ ہے چے کا مطلب زندگی ہے، اور تکیہ کا مطلب جو ہے وہ ہے ٹو بلاسٹ دا ٹرمپٹ، ایک نرسنگا جیسے پھونکنا۔ اور نرسنگا جب پھونکتے ہیں تو اس میں دم پھونکا جاتا ہے، ہاں جی بالکل۔ تو دم جب پھونکا جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں، ریزریکشن ہوں اور میں ہی زندگی ہوں۔ اور اپنا ریولیشن، اپنا مکاشفہ اس کے 22 چیپٹر کی 12 اور 13 آیت میں بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ الفا اور اومیگا میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، شروعات جو ہے اول اور آخر میں ہوں۔ اور جب یہ باتیں خداوند یسوع مسیح مارتھا کو کہتے ہیں کہ I am the resurrection and I am the life، قیامت اور زندگی میں ہوں، تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کے نتنوں بھی جو دم پھونکا تھا وہ بھی میں ہی ہوں۔ اور اب جب موت، آدم کے اس گناہ کی وجہ سے موت جب آ گئی، موت جو تھی وہ روحانی موت تھی، جسمانی موت نہیں تھی، اور روحانی موت جو spiritual death was the separation from God۔ God is life، خداوند یہوہ زندگی، خدا روح ہے اور اس میں ہی زندگی کا دم ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے نتنوں میں بھی دم پھونکا تھا، اور اب جو موت اس کے وسیلے سے آئی تھی اس پر میں فاتح ہوا ہوں۔ اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کلام مقدس کے مطابق لکھا ہوا ہے، آپ اگر پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق، اور کتاب مقدس جو تھی وہ اس بات کو بالکل بیان کرتی ہے کلیئرلی۔ کتاب مقدس سے توریت، زبور، صحیفہ انبیاء اور جو ہیں یہ اس وقت کے دور میں جب اس کو ریفرنس دیا گیا تھا تو اس میں یہ کتابیں تھیں، اور وہ بیان کرتی تھی کہ مسیح آئے گا اور وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کے لیے جو ہے کفارہ دے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی انہیں دینے کے لیے، وہ ہمیشہ کی زندگی جو باغ عدن میں انسان نے کھو دی تھی گناہ کی وجہ سے، اسے وہ دوبارہ انہیں دے گا۔ میں اصل میں اس پہ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم اس سبجیکٹ کو جاری رکھیں گے اور یہ بھی اسی سبجیکٹ کے تعلق سے ہی ہے۔ پچھلے ہمارے پروگرام میں ہمارے کالر، ہمارے مسلمان بھائی حافظ جمشید نے ایک سوال کیا تھا جو کہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے، اور ہم نے اس سے جواب دیا تھا،
اور لیکن اس کے سوال میں پھر مجھے کچھ جواب اور لوگوں نے بھی لکھا اور کئیوں نے اس کے ریاکشن بھی دیا، میں اسے بھی بیان کروں گا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ مسیح جو تھے وہ صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے، بلکہ ان کے ہم شکل شاگرد کو چڑھا دیا گیا تھا، اور پھر مطلب کہ مسیح جو ہے وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ اور یہ تو ہم نے انہیں بتایا اس بات سے، اور انہوں نے پیج پہ بھی ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے جو ہے اس کے تعلق سے خاص طور پہ بھی لکھا ہے، اور میں ان کے بھی احساسات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو ہمارے مسیحوں کے بھی جو احساسات ہیں اور ایمان ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ یہ انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات لکھی کہ کیا ہمارا خدا دھوکے باز ہے کہ اس نے انسان کو، بنی نوع انسان کو دھوکہ دیا کہ ان کی جگہ کچھ اور کسی کو چڑھا دیا صلیب پہ، اور پھر بتایا لوگوں کو یہی کہ مسیح مصلوب ہوا ہے۔ اور وہ تو یہ تو مصلوب ہونا، اور پھر یہ جو ہے ان کا قبر میں جانا، اور قبر میں سے زندہ پھر تیسرے دن جی اٹھنا۔ آپ تھوڑا سا اور اس کے تعلق سے بیان کریں کہ آپ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں۔ سر یہ جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں there are 3 words: omnipresent, omnipotent and omniscient۔ خدا جو ہے ہر جگہ پہ موجود ہے، خدا قوت طاقت رکھنے والا خدا ہے، اور خدا ہی جو ہے وہ ساری چیزوں کا جو کریٹر خدا ہے، خالق خدا ہے۔ سو جب اومنی پریزنٹ کی بات کرتے ہیں، اومنی پوٹنٹ کی بات کرتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، تو شیطان جو ہے وہ امپوسٹر ہے، وہ کیسے کاپی کرتا ہے، جو کاپی کرنے میں اس کو تو کوئی دقت نہیں ہے۔ سر دیکھیں، ہم تو اپنی کتاب کی بات کرتے ہیں، جو ہماری کتاب میں لکھا، ہم تو اس پہ یہ خزانہ ہے سر، اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ جب اس کلام کی بات کرتے ہیں تو یہ کتاب سب سے اوپر ہے۔ اور بھائی سبھاش، سب سے بڑھ کے بات یہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سامعین تک اس بات کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ان تک بھی بات پہنچائیں جو ہمارے غیر مسیحی بہن بھائی بھی دیکھتے ہیں، کہ مسیح کے آنے کا کل مقصد ہی کفارہ دینا تھا گناہوں کا۔ ان کے آنے کا مقصد ہی کلام مقدس میں وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جو یوحنا 3:16 آیت، جو خداوند کا کلام ہے یہ انجیل مقدس میں، اور لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ تو اس کفارے کے دیے جانے کے بعد ہی انسان کو ملنی تھی، اور موت اور قبر پہ فتح پہ لینے کے بعد ہی اس کا انسان حقدار ٹھہرتا ہے، وہ انسان جو ایمان لے آتا ہے۔ جی تو یہ آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور بیان کریں۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، اس کا جو ابھی شروع میں جو آپ نے ایک ذکر کیا ہے، عید قیامت المسیح، عید قیامت المسیح، اس کو ہم پاس اوور بھی کہتے ہیں۔ بالکل، پاس اوور جو ہے یہ اس وقت جو یہ کتاب جو ہے بائبل مقدس جو ہے سر، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں اکٹھے ہیں۔ بالکل، خداوند یسوع مسیح نے متی 5 باب میں کہا ہے کہ میں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا۔ اور پورا کیسے ہوتا ہے؟ جب خداوند نے موسیٰ ان کو فرمایا خروج 12 باب میں، اس کی 13 آیت میں، پہلے اس سے دیکھتے ہیں کہ خداوند نے فرمایا کہ ایک برہ لو، ایک گھرانے کے ہر گھرانے کے لیے ایک برا ہو، اور اگر وہ زیادہ پڑتا ہے تو اپنے پڑوسی کو ساتھ ملا لو۔ اور کرنا کیا ہے انہوں نے؟ اس کو 4 دن تک اپنے گھر میں رکھنا ہے، اس کو کھانا پلانا ہے، اور 14ویں 10ویں تاریخ کو لانا ہے، 14 تاریخ کو اس کو ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد
اس کا تھوڑا سا خون لے کر اپنے گھروں کی دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر اور بازوؤں کے اوپر لگانا ہے۔ میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ پھر جاری رکھیے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خروج توریت میں سے، خروج کی کتاب جو ہے 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جن گھروں میں تم ان پر وہ خون وہ تمہاری طرف سے نشان، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ میں یعنی یہوہ خدا، یہوہ خدا ہمارا مہیا کرنے والا خدا جو ہے۔ اور پھر ایک میں اگلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ اس کو اپنے بیان کو جاری رکھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے اگلی، اگر ہم اس کی 7 والی آیت اس کو دیکھ لیں، اور 25ویں آیت میں، اور 25ویں آیت اس کو کہتی ہے کہ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ سر اب یہاں پر میں وہ جو صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو میں اس طرح سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ برے کا ذکر کیا گیا ہے، اور خدا کا برہ جو ہے یوحنا 1:29 میں جب یوحنا بپتسمہ دینے والے جو ہیں وہ پانی میں بپتسمہ دے رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو اپنی اور آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر وہاں پر پرانے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اور اس کے بازوؤں پر برے کا خون لگاؤ، اور میرا فرشتہ جو ہے اس رات موت کا فرشتہ گزرے گا، اور جن گھروں کے اوپر برے کے لہو کے نشان لگے ہوں گے ان کے اوپر سے گزر جائے گا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک کیا تھا، شیڈو تھی، وہ بالکل شیڈو تھی، اور شیڈو میں وہ جانور کا خون تھا۔ ہبرو 9 میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ کسی بکرے یا بچڑے کا لہو نہیں ہے، بالکل خداوند یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ خود یہوہ کا لہو ہے، خداوند پاک یہوہ پاک خدا کا لہو ہے۔ اب اگر سپوز کریں کہ خداوند یسوع مسیح نہیں مرے، سپوز کر لیں، بالکل، تو پھر نجات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ اسی جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں عبرانیوں کے اس خط میں پالوس رسول کی طرف لکھا گیا، اور اس کا 10ویں باب میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، بالکل کرے، اور یہ میں آیت لکھی ہوئی ہے میرے سامنے ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، میرے لیے ایک بدن تیار کیا، اور وہ بدن کس کا تھا؟ ہمارے یسوع مسیح کا تھا، اور وہ بدن جو ہے وہ ہمارے لیے بے عیب بدن تھا، اور اسی لیے وہ کنواری مریم سے اس کا پیدا ہونا ٹھہرا دیا گیا تھا۔ اور یہ کتابیں اور ساری جو ہیں اس کو بیان کرتی ہیں، اور بہت سے مذاہب اس پہ، ہمارے مسلمان بھائی بھی اور ان کی کتاب بھی اس کو مانتی ہے، اور بار بار اس کا ذکر آتا ہے ان کی کتاب میں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے تاکہ وہ جو بے عیب خون ان کے اندر ہو، اور وہ بے عیب برہ جو ہمارے لیے تیار کیا گیا، یقیناً وہ کیونکہ خدا نے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی ٹھہرائی تھی، اور وہ ضروری تھا کہ جو وہ قربانی وہ گناہ جو باغ عدن میں ہوا تھا اس کے کفارے کے لیے یہ بدن جو ہمارے لیے تیار کیا گیا تھا یہ مصلوب ہوتا، یہ قربانی جو ہے ہماری خاطر دی جاتی۔ سر 2 آیتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی عام آدمی کا خون آدمی کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے بے عیب خون چاہیے تھا، اور بے عیب خون خدا کے سوا کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ پہلا پطرس کا خط اس کے پہلے باب کی جو ہم پڑھتے ہیں 18ویں آیت اور 19 دو آیتیں پڑھیں گے ہم۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا
اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی. اگر ان سے نہیں ہوئی تو پھر ہوئی کیسے ہے؟ بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے. اس کو میں پھر سے پڑھتا ہوں. بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہماری خلاصی ہوتی ہے. جو پاس اوور کی ہم بات کر رہے تھے، اور وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور لکھا ہے اس کو اسی عبرانیوں کے 4 خط میں کہ وہ جو ہے ہر طرح سے آزمایا گیا، ہر طرح سے آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور یہ بات بہت ہی ضروری ہے. اصل میں جو یہ کیوں یہ ابہام پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں یہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے، سب سے پہلے ہمارے کچھ بہن بھائی یہ سوچتے ہیں جو بائبل پہ شاید اس طور پہ ایمان نہیں رکھتے جیسے انہیں رکھنا چاہیے. وہ سوچتے ہیں کہ وہ تو خدا کا اگر بیٹا تھا اور وہ اگر خدا مجسم خدا خود آیا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ دنیا اس کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ رد کرے، اور کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا کے ہاتھوں ستایا جائے، اور کیسے ممکن ہے کہ وہ صلیب پہ چڑھایا جائے. وہ اس انتظام کو نہیں سمجھتے جو خدا نے انسان کے لیے کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا یہ انتظام تھا. اور پھر اس میں دوسری بات جو بڑی اہم ہے، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب فریسیوں نے اور فقیوں نے اور سب نے مل کے جو ہے مسیح کو جو ہے موت کے حوالے کرنا چاہا تاکہ ان کی چودراہٹ قائم رہے، ان کی جو وہ سارا کچھ سسٹم چلتا رہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہو گیا جو وہ کہتا تھا، یہ تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو پھر انہوں نے مشہور کر دیا. لکھا ہے کہ انہوں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھیجا کہ جا کے پھیلا دو، کہ اس کے جو شاگرد اس کو چرا کے لے گئے. تو لیکن وہ تو 40 دن ان کے درمیان میں رہا، نظر آتا رہا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں اس کو یہ دیکھیں، ابھی جو بائبل ایک ہم نے میرا خیال شاید کچھ ویک پہلے ایک بائبل پہ ایک پروگرام آپ کے ساتھ ہی کیا تھا. میں نے ایک بات شیئر کی تھی کہ بائبل از اے کرسٹل کلیئر بک. اس میں ہر چیز مندرج ہے، ہر چیز لکھی گئی ہے. اور خداوند کے جب دفن کیا خداوند یسوع مسیح کو، تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو فقی فریسی تھے انہوں نے جا کے تو پیسے دے کے مشہور کروا دیا کہ وہ اس کے شاگرد اٹھا کے. اور سب سے بڑی بات جو آپ بات کر رہے ہیں جس ریفرنس کا پروگرام کا، وہ بات یہ تھی کہ یہ دیکھیں 1500 سال میں یہ لکھی گئی، اس کے ایک مصنف نہیں ہے جس پہ شک کیا جا سکے یا کہا جا سکے کہ شاید اس نے کچھ اپنی ذہن کے اختراق کو قلم بند کروا لیا ہے. اس کو 40 مختلف جو مصنفین ہیں انہوں نے لکھا جو مختلف ادوار میں تھے، اور مختلف ادوار میں مختلف پیشوں سے تھے. ان کا تعلق ڈیفرنٹ تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی چرواہا تھا، کوئی مچھیرا تھا، کوئی طبیب تھا، کوئی اور اسی طرح کہ وہ لوگ تھے. لیکن ایک ہی خدا کا روح تھا جس نے یہ لکھوایا. اور ہم اس پہ آگے بڑھتے ہوئے میں اس وقت چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا قیامت کے تعلق سے ہم آج کے سبجیکٹ کو جو ہے اور ذرا میں چاہتا ہوں اس کو ہم آگے بڑھائیں کہ جو قیامت ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ مسیح نے کفارہ دیا اور وہ ضروری تھا. تو یہ قیامت جو ہے اس کا تصور جو ہے ایماندار لوگ جب پہلی، اس میں کلام مقدس میں ذکر ہے پہلی قیامت کا کہ پہلی قیامت وہ ہے جب ریپچر بھی جس کو کہتے ہیں کہ ایماندار پہلے تو وہ مردے جو مسیح میں موئے، جو ایمان میں موئے، وہ جی اٹھیں گے جب مسیح کی وہ آئیں گے، بادلوں میں آئیں گے. اور ابھی ان کا کمپلیٹ وہ سیکنڈ کمنگ نہیں ہوگی لیکن ریپچر ہوگا، اور جس میں جو ایماندار ہیں جو زندہ ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے. آپ اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا ضرور بیان کریں. دیکھیں بالکل پہلی بات سے ہی اس کا تعلق ہے کہ
خداوند یسوع مسیح نے جب موت اور قبر پر فتح پالی ہے، صلیب پر جان دی اپنی اور قبر میں اترے ہیں، لیکن قبر میں خداوند یسوع مسیح کے اپنا یوحنا 10 باب میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی 17 اور 18 آیت میں کہ کون ہے جو میری جان لے سکتا ہے؟ مجھے اپنی جان دینے کا اور لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ جو چارج ہے، یہ جو اختیار جو ہے وہ باپ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ سو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خداوند یسوع مسیح کی جان کو تو نہیں لے سکتا، لیکن جو جان کی بات، ریزریکشن کی بات کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے اس موت پر جو باغ عدن میں موت ہوئی تھی، جو سیپریشن ہوئی تھی، ابھی آپ نے شروع میں ایک آیت جو کوٹ کی تھی یوحنا 3:16 کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے وہ ہلاک نہ ہوگا۔ کس پر ایمان لاتے ہیں ہم؟ بہت سے لوگ شاید اسی چیز پر ہی ان کا کیا کہتے ہیں بھروسہ، توکل اسی چیز پہ ہے کہ خدا میں یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں، بٹ نجات کا جو زندگی کا اور قیامت کا جو تعلق ہے، that is not to do with the Christ that was born, that is to do with the resurrected Christ، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جو پیدائش ہے وہ پہلا سٹیپ تھا، اینڈ جو ریزریکشن ہے دیٹ از دا لاسٹ سٹیپ آن دیٹ لیڈر، یا اس سفر میں جو مسیح نے شروع کیا، پیدائش ان کی ہونا۔ میں ایک منٹ آگے ہم بڑھیں گے، پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ضرور کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی سوال آ رہے ہوں گے، اور ایک نمبر آپ کا چل رہا ہوگا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کے لیے ایک لوکل نمبر نیچے آ رہا ہوگا، آپ ضرور اپنا فون اٹھائیں ناظرین، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، آپ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے ہیں، آپ ضرور اپنے ٹیلی فون کو اٹھائیں اور ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دینا پسند کریں گے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے، آپ کو بھی خدا نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ آپ اس کلام کی حقیقت کو جان سکیں۔ آپ اگر سمجھنے کے لیے سوال کریں گے تو خدا کا روح آپ کو سمجھائے گا۔ اگر آپ ویسے ہی ایک نقطہ اٹھانے کے لیے کریں گے تو شاید آپ کچھ حاصل نہ کر سکیں، لیکن سوال اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ ضرور اسے کیجیے گا، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ جی پاسٹر سبھاش، اس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ مسیح کا جو آنا تھا وہ بھی ایک سفر تھا جو انہوں نے میرے اور آپ کے لیے اور کل عالم کے لیے کیا، اور پیدائش ان کی جو تھی دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دی جرنی، اور جو تھی ان کی، اور ریزریکشن جو ان کا لاسٹ اسٹیپ تھا، جہاں پہ انہوں نے موت اور قبر پہ فتح پا کے اس اپنے زمینی سفر کو مکمل کیا۔ میں وہ زمینی سفر کے آخری سٹیپ کی بات، زمینی سفر جو ہے، زمینی سفر ہی تو ہمارا سفر شروع کرتا ہے۔ نجات کا سفر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے زمینی سفر پہ ختم ہو کر نجات کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نجات کا سفر جب شروع ہوا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے اس موت کا، کہ موت تیرا ڈنک کہاں گیا، موت تیری فتح کہاں گئی۔ سو یہ نرسنگا جو ہے خداوند یسوع مسیح، جیسے ہم نے ریزریکشن کا جو ہیبرو ورڈ تکیہ، اس کا مطلب ہے کہ ٹو بلو، ٹو بلاسٹ دا ٹرمپٹ، اس میں سانس جاتی ہے، سانس جاتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح پر اب جو ایمان لاتا ہے تو وہی ریزریکٹڈ، جو خداوند یسوع مسیح نے اس موت پر ریزریکٹڈ، یہاں پہ جو ہم لیتے ہیں یہ اس لائک اے ریکنسیلیشن ود دا فادر اگین، دوبارہ ملاپ ہے، بالکل دوبارہ ملاپ ہے، اور وہ ملاپ جو ہے وہ سوائے ریزریکٹڈ کرائسٹ کے ریزریکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھیں اس کا ایک میرے ذہن میں خداوند بات ڈال رہا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو بالکل ہم مردہ حالت میں ہوتے ہیں۔ اس وقت جیسے ہی ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اس وقت ہم بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ہماری جس طرح ہم آدم کے وسیلے سے مردہ ہیں،
गुनाह के सबब से मुर्दा हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं हम, उसी वक्त वो दम जो है, जो आदम में पहले फूंका गया था, वो ही दम अब हमारे अंदर फूंका जाता है, और जिस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। हाँ, ये इसमें आपको मैं बात को आगे बढ़ाते हुए, पैदाइश जो है तौरेत की पहली किताब, उसमें लिखा हुआ है 2 बाब और 17वीं आयत में, वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा का ये एक हुक्म था कि लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने इसे खाया तू मरा। तो ये एक रूहानी मौत थी। ये नहीं था कि वो आदम उसी वक्त मर गया था। आदम तो 930 साल उसके बाद भी जिंदा रहा। बिल्कुल। लेकिन एक रूहानी मौत जो है तो खुदा से जुदाई। रूहानी मौत क्या है कि खुदा से आपकी रूह की जुदाई हो गई है, जिंदगी से जुदाई, जिंदगी से जुदाई हो गई। बल्कि जैसे खुदा के आप साथ थे और एक वो जिंदगी थी और आप उस जिंदगी में खुदा के साथ थे, अब आप उससे जुदा हुए और लिखा है कि वो लानती ठहराए गए और वो फिर उस जगह से निकाल दिए गए। और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने मार्था को यही कहा कि तू अगर ईमान रखेगी तो तेरा भाई फिर जिंदा हो जाएगा। जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस मौत पर फतह पाई जो आदम पर आई थी, रूहानी मौत, उस पर फतह पाई है। और रेजरेक्शन एंड लाइफ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ही हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात कही है, तो पहली जो अभी जैसे मैंने अभी शेयर किया कि जब हम अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं, वो रेवलेशन 3 में लिखा है ना कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ को सुनकर अपने दिल का दरवाज़ा खोलता, मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊँगा। बिल्कुल। और ये ज़रूर बात हमें समझने की ज़रूरत है, और इसमें कलाम भी इसको करता है कि वेरीफाई करता है, इसको प्रूव करता है कि मसीह की पैदाइश जो थी वो अचानक उस लिहाज से नहीं थी, क्योंकि उसके लिए पेशन गोइयाँ की गई थी। जी। वक्त का तयन नहीं था, लेकिन उसके लिए कलाम में आ चुका था, नबियों की मार्फत कहा जा चुका था, और ये एक एक्सपेक्टेड था कि अबू मसीहा आएंगे, और यहूदी कौम इंतज़ार में थी। जी। इसी तरह मसीह की जो है मौत है, और उनकी मौत और कब्र पे फतह पा लेना है, ये भी अचानक ये नहीं कि ऐसे हो गया। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़हन एक्सेप्ट नहीं करता बाज़ दफ़ा, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये नबियों ने भी इसकी पेशन गोई की, और खुदा ने भी इसके ताल्लुक से फरमाया कि वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक, जैसे पहले करंथियों 15 बाब में लिखा है कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक ये हुआ है। और ये होना जो है ये बने नौ इंसान के लिए, मैं समझता हूँ कि उनको हमेशा की ज़िंदगी दे देने के लिए नहायत ही ज़रूरी है। मत्ती 17 बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने खुद फरमाया कि जब वो गलील में इकट्ठे थे और खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो द सन ऑफ मैन इज अबाउट टू बी डिलीवर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मैन। बिल्कुल। तो खुदावंद कहते हैं कि मुझे आदमियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वो मुझे कत्ल करेंगे, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुंह की बातें हैं। लोग जो मर्जी कहते रहें, अगर हम इन चीज़ों को ठुकराते हैं तो हम खुदा को झूठा ठहराते हैं। नहीं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का जो है ईमान के सफ़र का मकसद ये है कि वो लोग इस वक्त फ़ोन उठाएं और वो लोग टेलीफोन पे हमसे बात करें, हम उनको जवाब देने के तैयार हैं ताकि वो भी हलाकत से बच जाएं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देखें रोमियो इंजील मुक़द्दस के हिस्सा में, नए अहदनामे में, रोमियो 5 बाब उसकी 12 आयत में बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ है कि बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, इसी तरह गुनाह के सबब से मौत आई।
اور یوں جو ہے موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. تو یہ ایک اسپرچل ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے, روحانی موت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ روحانی طور پہ پھر مر جاتے ہیں اور ان کو جو ہے خدا سے تعلق جو ہے ان کا جو وہ ٹوٹ جاتا ہے جب گناہ میں انسان چلا جاتا ہے. وہی بات جو گناہ کی وجہ سے, ایک آدم کے گناہ کی وجہ سے سب میں گناہ آیا اور گناہ کی وجہ سے موت آئی. لیکن خداوند یسوع مسیح جو آدم ثانی ہیں, ان کی وجہ سے زندگی آتی ہے, زندگی ہے, موت اور قبر پر فتح, ان کے کفارے کے باعث. بالکل کفارے کے باعث. جو بات یہ ہے کہ ان کے کفارے کے باعث ہے, ان کے اس دنیا میں آ کے معجزات دکھانے کے باعث نہیں. سر بڑا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ روح کو بچانے کا ہے. بالکل. سو یہ جو باتیں, یہ شیورٹی خداوند نے دی تھی یہاں پہ شاگردوں کو کہ I will be raised from dead on the third day. اور ریزریکشن ڈے پہ یہ شیورٹی تھی. اور ریزریکشن کا میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ریزریکشن جو اس کے سپیلنگ جب آپ دیکھیں تو اس کو بریک کریں اگر تو ری شیور ایکشن ہے. خداوند یسوع مسیح نے ادھر شیورٹی دی ہے لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ایکشن جو دکھایا, خداوند یسوع مسیح پاک روح کی قدرت کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں. اور خدا پاک روح جو ہے وہ خدا روح ہے, اور اسی روح سے خدا پیدا بھی ہوئے ہیں اور اسی روح سے خدا اس مردوں میں سے زندہ بھی ہوئے ہیں. ری شیور ایکشن, ریزریکشن جو ہے اٹس ری شیور ایکشن آف دا لائف. زندگی کو کوئی بھی قبر جو ہے وہ خداوند کو قبر اپنے سینے میں رکھ نہیں سکی. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ اس کا جو ہم بات جو کر رہے ہیں اس کے لیے ایک اور بہت بڑا واقعہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, اور وہ اس کا لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح نے جب لکھا ہے کہ مرکز کی انجیل, یہ انجیلی بیان مرکز کا, اس کا 15واں باب اور اس کی 37 سے 39 آیت تک وہاں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے, پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا. اور 2 ٹکڑے ہو گیا. اور صوبے دار جو وہ اس وقت انچارج تھا, سارے پہرا دے رہا تھا, اور اس کے سامنے لکھا ہوا, اور صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا, اس نے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا, بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. اب پہلی بات اس میں جو ہے میں چاہوں گا آپ اس میں بھی بات ہم کریں, کیونکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہیکل آپ جانتے ہیں جو مقدس ہے, اس میں ایک جو حصہ پاک ترین مقام تھا, اس کے سامنے ایک پردہ تھا, اور وہ اس کے پردے کی تھکنس بتائی جاتی ہے کہ بہت موٹا پردہ تھا. وہ عام حالات میں پھٹ ہی نہیں سکتا تھا کسی طرح بھی. تو وہ لکھا ہے کہ مسیح کے جان دیتے ہی وہ پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا, تھوڑا سا نہیں پھٹا, وہ لکھا ہے کہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اور یہ جو جدائی کی دیوار تھی انسان میں اور پاک ترین مقام میں یعنی کہ خدا کے, وہ ہٹ گئی. تو مسیح کی قربانی سے جو ہے وہ اب ایک جو ہمارا رشتہ ہے وہ خدا سے بحال ہو گیا. اور اب ہم اس پاک ترین مقام میں اس دلیری کے ساتھ کے لہو کے وسیلے سے جا سکتے ہیں. آپ ضرور آپ بات کریں. ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ عبرانیوں 10 باب میں اس کی جو 19 آیت سے کہ پس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. جب خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے وہ نئی راہ تیار ہوئی ہے. ہاں جی بالکل. خداوند یسوع مسیح نئی اور زندہ اور نئی راہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لہو سے تیار ہوتی ہے, اور اس لہو کے وسیلے سے ایک کام جو ہوتا ہے ہمیں دلیری ہوتی ہے. کوئی بھی حبقوق 1:13 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے, وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی, لیکن خداوند یسوع مسیح کے لہو میں اتنی پاکیزگی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے, اور خدا باپ جو ہے صرف اپنے بیٹے کے لہو کے چلمن سے ہمیں دیکھتا ہے, ہم نظر نہیں آتے ہیں صاف. بالکل. میں پھر ایک دفعہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ضرور اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں آپ ان کے نمبر
पे हमें कॉल करें, और अगर कोई भी आपका सवाल है हम आपका जवाब देंगे। हाँ, पासोबाज आपने जो हवाला पढ़ा है ये इब्रानियों 10 बाब में से, आप अगर उससे पहली आयत देखें तो उससे पहली आयत में लिखा है, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे रेज़रेक्शन डे के ताल्लुक़ से, और मौत और कब्र पे जब फतह हो चुकी है तो अब हमारे लिए कोई कुर्बानियाँ और नहीं रही। वहाँ लिखा है, फिर वो ये कहता है, उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूँगा। अब मसीह के कुर्बान हो जाने की वजह से, कफ़ारा दे देने की वजह से, ये कलाम मुक़द्दस खुदावंद का कलाम है। खुदा कह रहा है कि फिर उनके गुनाहों और बेदीनियों को कभी याद ना करूँगा, और जब उनकी मुआफ़ी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। सो ये देखना, कफ़ारे का लहू जो है ये सिर्फ हमारे गुनाहों को मिटाता ही नहीं, लेकिन खुदा बाप जो है उनको भूल भी जाता है। हाँ, बिल्कुल। अपनी पुश्त पीछे हमारे गुनाहों को फेंक देता है, हमारे गुनाहों को याद नहीं करता, बिल्कुल, हमारी बदकारियों को भूल जाता है। लेकिन वो कैसे है? वो किसी दूसरा शख्स नहीं कोई बिठाया गया वहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुदा यीशु मसीह का पाक और बेदाग और बेऐब लहू है, जिसके वसीले से ये सारी जितनी पर्दे की बात हमने की है कि हैकल का पर्दा जो है वो ऊपर से नीचे तक, देखिए कुर्बानी जो थी वो जमीन पे दी गई है, बिल्कुल, लेकिन पर्दा ऊपर से फटा है, ऊपर से, बिल्कुल, स्टार्ट ऊपर से, पर्दा ऊपर से फटा है। खुदा ने रहमत हुई, कबूल किया सर, उस कफारे को कबूल किया गया, और उस कफारे को जब कबूल किया तो खुदावंद खुश हुआ है उस कफारे के लहू से, और ऊपर से ही कहता कि लो जी अब जुदाइयाँ ख़त्म हुई हैं। मैंने एक गीत बहुत पुराना लिखा था कि जुदाइयाँ मुक गईयाँ नहीं, बिल्कुल, जदों लहू नाल होया कफारा, मैं भूल गया थोड़ा सा, लेकिन जुदाइयाँ मुक गईयाँ दी। लेकिन कब? जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से कफारा देकर उस कब्र पर और उस मौत पर नरसिंगा फूंका, और अब जो रेजरेक्शन और लाइफ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ही हम रेजरेक्ट भी होते हैं, अब भी होते हैं और फिर भी होंगे। जब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह ने थेसलोनियों 4 बाब में जब लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ बादलों पर आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, तो सबसे पहले वो जो मसीह में सोए हैं वो उठेंगे, और फिर बाद में जो जिंदा हैं वो हवा में उठा लिए जाएंगे। और ये खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारे ज़हनों को खोला है ताकि हम किताब मुक़द्दस की बातों को समझ सकें, और जब तक खुदा ज़हनों को ना खोले वाकई ही ये मुश्किल है। शैतान ज़हनों को बंद कर देता है और वो नहीं चाहता कि सच्चाई तक पहुँचे, लेकिन यीशु मसीह कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हमारे साथ एक कॉलर हैं, जी बात कीजिए, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, गुड आफ्टरनून, मैं अजय बात कर रहा हूँ स्टीवन एच यूके से। हाँ जी अजय साहब, वेलकम। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू भाई। मैं आपका प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ और खुदा के नाम को जलाल देते हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं खुदा आपको बहुत बरकत दे। तो जब फ़ोन नंबर आ रहा था नीचे तो मैंने कहा कि मैं आपको पास्टर सुभाष को फ़ोन करके बताऊं कि खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है और हमें बहुत बरकत मिल रही है। खुदा आपको बहुत सी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई सवाल है आपका बताइए। नहीं, आप जो जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है आप सीक्वेंस वाइज सब कुछ बोल रहे हैं, सो खुदा आपको बहुत बरकत दे। कंटिन्यू, कोई सवाल नहीं है, बस इसलिए फ़ोन किया। थैंक यू वेरी मच भाई। हम गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। ये प्रोग्राम नाजरीन आपके लिए है, और ये बहुत सी ऐसे जहन में सवालात जो हैं, या आप उस तौर पे इस वक्त में जो हमें आज की दुनिया में नहीं मिलता, शायद कलाम की सच्चाइयों को नहीं जान पाते, तो हमारा मकसद यही है कि हम ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के वसीला से पूरी दुनिया में जो है कलाम को लोगों तक पहुंचा सकें, कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकें। सो ज़रूर आप हमें कॉल करें, आप इस प्रोग्राम को देखें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोग दूसरे भी बरकत पा सकें और आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकें। तो पास्टर सुभाष, ये जब हम सारा इस देखते हैं, इस सारे कफ़ारे की बात को हम देखते हैं, हमेशा की ज़िंदगी की बात को देखते हैं और इस बात को हम देखते हैं कि क्या मकसद था हमारे मसीहा का आने का, और क्या मकसद था इस कफ़ारे के देने का, और क्या मकसद था। कफ़ारा तो सलीब पे दे दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने मौत और कब्र पे जो फतह पाई, वो जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एक ज़रूरी हमारे लिए इस बात को बयान करना भी है कि उनके मौत और कब्र पे फतह पा लेने से वो जो हमें भी उन्होंने फतहमंद ठहरा दिया है। हमें एक उन्होंने ऐसी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए वो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में वो बैनर दे दिया है कि हम उस फतहमंद ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। और कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वादे तौर पे बताता है कि जैसे मसीहा ने कहा था यसाया 61 बाब में 61, अज़ाया 61 में, और ये एक बड़ा ज़रूरी हवाला है, इसको भी हम देखते हैं। लिखा है कि खुदावन खुदा के रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों की रिहाई के लिए और असीरों की आज़ादी के लिए ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं, और सैऊन के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर करूं कि उनको राह के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। ये बड़ी अहम इसमें देखें, ताकि उनको राख के बदले सेहरा। तो यीशु मसीह का आना हमें राख के बदले एक ताज पहना देना है और मातम के बदले हमें खुशी अता कर देना है, ना कि ये कि इंसान हमेशा की हलाकत में। एक छोटी सी एग्जांपल इसकी देखें, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप वहाँ बंदा मर रहा हो, आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं तो वो एकदम से खड़ा हो जाए। एक एग्जांपल है, और होते हैं, बिल्कुल होते हैं ऐसे लोग, दुआ करते हैं तो लोगों को शिफा मिलती है, लेकिन उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती उस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट कुछ और हो कि तू तो बस यार बस हफ्ता एक दिन 10 दिन और है या महीना तू और है, लेकिन उस बंदे को जो मर रहा है, जिसके आखिरी सांसें चल रही हैं या बीमारी उसकी इतनी बढ़ चुकी है, वो एकदम से इसी रेजरेक्टेड यस्सु के नाम से अगर खड़ा हो जाता है तो उसको तो खुशी मिलेगी। मातम के बदले खुशी, बिल्कुल, राख के बदले सेहरा, उसके लिए एक बड़ी खुशी का वक्त होता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि निजात का जो हमारा जो तसव्वुर है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कफ़ारा दिया, जैसे आपने शुरू में बात की है अभी, कि खुदावंद यीशु मसीह मौत और कब्र पर फातेह क्यों हुए, उसका सिर्फ ज़िंदा होना जो है वो बहुत इसलिए लाजमी था कि अगर ज़िंदा नहीं होते हैं तो फिर तो सारा कफ़ारा कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मौत पर और कब्र पर फातेह हुए हैं और नरसिंगा फूंका गया। बिल्कुल। कुलसियों 2 बाब में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान का बरमला तमाशा बनाया, उसके सारे तमगे नोच लिए, सारी चीज़ें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने उससे छीन ली हैं। सर जब नोच ली गई हैं और ताकत खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 28 बाब और उसकी 18 आयत में कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, ये कब बोला? जब मुर्दों में से जी उठेंगे। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो हवाला है आज उन लोगों के लिए भी है जो शायद गमज़दा हैं। बिल्कुल सर। आज वो ऐसे भी लोग हैं जो उदासी में हैं, आज शायद ये उन लोगों के लिए भी है जो परेशानी में है, क्योंकि द रेजरेक्टेड क्राइस्ट इज़ लाइफ फॉर एवरीबॉडी। आमीन।
وہ ہر ایک کے لیے No doubt, جو زندگی ہے ہر ایک کے لیے وہ خوشی ہے، راہ کے بدلے صحرا ہے، اور ان کے ماتم کے بدلے جو ہے وہ خوشی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صداقت کا درخت. ہاللویہ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ صداقت کے درخت کے مانند ہوں گے جو ہے، اور جو خداوند کے لگائے ہوئے کہلائے گئیں گے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سر خداوند میں لگائے جانا جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی لگتے ہیں ہم. بالکل. خداوند یسوع مسیح یوحنا 15 باب میں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور باپ باغبان ہے، بالکل، اور تم میری ڈالیاں ہوں. بالکل. جو ڈالی مجھ میں ہے اور ہری بھری ہے اور پھل نہیں لاتی اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے قیامت اور زندگی، تو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ قیامت کا جو مطلب ہے مردوں میں سے جی اٹھنا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ قیامت اور زندگی میں ہوں. ہم نے زندگی کی بھی بات کی ہے، ہم نے قیامت کو بیان کیا ہے، لیکن ایک قیامت جس کا ذکر آج بھی کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا ذہن ایک دم وہاں جاتا ہے، جو حقیقت بھی ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ سب کچھ مٹے گا. اور وہ قیامت کا دن لوگ اس طرح سے جانتے ہیں کہ جب پھر خدا کی عدالت لگے گی. اینڈ دس از دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. یس سر. یہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے، جس کے تعلق سے کہا گیا ہے ریپچر کے بعد اس کی 100 سالہ بادشاہت ہے. اور پھر جو دوسری ہے، پہلی قیامت میں تو لکھا ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ مردے بھی اور زندہ مردے جو ہیں وہ قبروں میں سے نکل آئیں گے، اور زندہ جو کہ اٹھا لیے جائیں گے. لیکن قیامت کے روز لکھا ہے کہ بے شمار لوگ جی اٹھیں گے، اور پھر وہ تخت کے سامنے، عدالت کے سامنے جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا، جہاں پہ وہ کلام کہتا ہے کہ وہ پھر زندوں اور مردوں کا وہ جو ہے انصاف کیا جائے گا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کا جی اٹھنا آج بھی ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس، ابھی بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں. اور ایمان کا سفر پروگرام ہمارا اسی لیے ہے کہ وہ حقیقت کو جانیں، حقیقت کو سمجھیں، سچائی کو جانیں، تاکہ سچائی انہیں آزاد کرے، اور وہ درخت ایسے درخت ہوں جو خداوند کے لگائے ہوئے درخت ہوں. کلام مقدس میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات ضرور اپنے عزیزوں تک، دوستوں تک پہنچائے کہ دنیا میں ابھی بھی بہت سی ایسی باتیں چل رہی ہیں. سائنس ابھی تک بہت سی باتوں کو نہیں سمجھ سکی، بہت سی باتوں کے تک تھیریاں چل رہی ہیں. اور سائنس کے مطابق جو 4 ان کے بیسک لا آف سائنس ہیں، جو لا آف گریوٹی ہے، جو الیکٹرو میگنیٹک تھیریز اور لاز جو ہیں، اور اسٹرانگ اینڈ ویک نیوکلیئر جو فورسز ہیں، یہ ابھی تک سائنس اس میں الجھی ہوئی ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکی. لیکن اسی طرح شاید بہت سے لوگوں کے لیے مسیح کا جی اٹھنا بھی ایک ایسی ان کے لیے الجھن ہے کہ وہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن کلام مقدس کہ ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ جو خدا کا کلام ہے لاجک نہیں، فیتھ کے اوپر ہے، ایمان لانے کے اوپر ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، اور وہ معجزے کرتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں معجزات بہت دیکھے ہیں، میری زندگی میں، اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں، اور میری خدمت کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے معجزات ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں. آپ کی خدمت بھی اسی بات کا مثال ہے. اور آج بھی یسوع مسیح کی موت اور قبر پہ فتح پا لینے سے ہم فتح مند ٹھہرائے گئے ہوئے ہیں. کیا ہم آج اس راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا ہمیں اس تک ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس آخری چند منٹ ہیں، آپ اس میں تھوڑا سا ہمیں اس تعلق سے بھی بتائیں کہ ریزریکشن ڈے میں اب کلیسیا سے خدا کیا توقع کرتا ہے؟ سر کلیسیا سے توقع خداوند یہ کرتا ہے کہ اگر سپوز کریں خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے اس لیے کہ ہم آسمانی باپ کے ساتھ دوبارہ ملاپ ہو جائے ہمارا. اور جب میں سپوز کرو کہ میں بچ گیا ہوں،
میں نے خدا یسوع مسیح کو پا لیا تو میرا فرض اب یہ بنتا ہے اور خدا مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں دوسروں تک یہ خوشخبری کا پیغام پہنچاؤں اور انہیں بھی، جس طرح پولوس کہتے ہیں کہ میں جھپٹ کر چاہتا ہوں کہ میں جھپٹ کر کئی لوگوں کو بچا لوں. خداوند کی توقع ہم سے یہی ہے کہ جس طرح سے ہم بچے ہیں، خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فاتح ہوئے اور ہمارے لیے تیار راستہ کیا، اور جب ہم اپنے دل کے دروازوں کو کھولتے ہیں تو ہم اس موت سے بچ جاتے ہیں. لیکن اب خداوند ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جو موت کے اس دلدل میں دھسے ہوئے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، باقی کام خدا کا ہے. بالکل اور یہ تو بڑے واضح ہے. ہم نہیں جانتے کہ کب دنیا کا خاتمہ ہو، لیکن بائبل یہ اور بائبل کے اندر تعلیمات یہ بتا رہی ہیں کہ وہ دن آنے کو نزدیک ہے. لوکا 17 باب اس کی 24 آیت پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جیسے بجلی آسمان کہ ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا. لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے اور اس زمانہ کے لوگ اسے رد کریں. اور آج بھی وہ ہو رہا ہے، آج بھی وہ ہو رہا ہے کہ زمانہ کے لوگ اس کو رد کر رہے ہیں. لیکن ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا اور جان لینے کا وقت اسی دنیا میں ہے. خدا کا خادم، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، گور میں کون تیری ستائش کرے گا، قبر میں جا کے تو پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا. آپ آخری کچھ بات کرنا چاہیں؟ ہمارا وقت بھی 1-2 منٹ ہے پھر ختم ہونے کو ہے. یہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کا مقصد خدا کا یہی ہے کہ اس بدن میں آ کر ہم خداوند کے قریب جا سکتے ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ راستے ادھر ادھر بہت دنیا بتاتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے سیدھا راستہ کہا ہے. یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. He is risen, he is a resurrected God, and through him, me and you, we all can receive eternal life. یہ میرا سب آپ کو پیغام ہے کہ مکتی، سورگ جانا جو ہے وہ ٹھیک ہے. سب کہتے ہیں کہ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی سورگ میں نہیں جا سکتا، کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جو ادھر ادھر ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، ہم دھرم کی بات نہیں کرتے، مذہب کی بات نہیں کرتے. خدا کا مذہب جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے، رشتہ باندھنے کی ہے، اور رشتہ باندھنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کر دی ہے. تو آپ سب بھی اس چیز پر غور کریں اور اس ایمان کے سفر کے پروگرام کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں، کیونکہ اس میں بہت سی آپ کو ایجوکیشنل چیزیں ملتی ہیں، سیکھنے کو ملتی ہیں، اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سبھاش، آپ کے آنے کا اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا اور ساری خوبصورت کلام کی باتوں کو بیان کرنے کا. اور عزیزوں، میں پھر سے کہوں گا، جیسے وہ خدا کی بندی جو خدا سے نہایت ہی پیار کرتی تھی، مریم مگدلینی، وہ صبح سویرے تڑکے اٹھ کے، جب کہ شاگرد جو تھے وہ ڈر اور خوف میں تھے، بند بیٹھے تھے، وہ مسیح کو اس کی قبر پہ صبح سویرے ہفتے کے پہلے روز وہ جاتی ہے تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ لے، اسے وہ پا لے، اسے دیکھ لے، اور کہتی ہے کہ تو وہ کہاں ہے، تم نے اس کو کہاں رکھا ہے. لیکن وہاں اس کو خدا یسوع کہتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے، وہ یہاں نہیں، وہ جی اٹھا ہے. اور یقیناً مسیح جی اٹھا ہے، اور یقیناً مسیح آج بھی لوگوں پہ ظاہر ہوتا ہے. کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18 میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آپ اس میں سے نکلیں اور ایمان کے سفر میں شامل ہوں اور آگے بڑھتے چل جائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو.